गाना गाना हराम, दाढ़ी कटाना हराम, चुगल खोरी करना हराम, गीबत करना हराम, किसी की माँ बहन पे गलत नज़र से देखना ये भी हराम है। ये मैं धीरे धीरे ऐसे ही बता रहा हूँ, इसलिए कि बच्चा जब मदरसा में पहली बार आता है तो उसको कायदा देते हैं। अब कायदा बगदादी में पहले जो पढ़ाते थे, अभी ज़रा रंग अलग हो गया अलिफ, और उसके बाद ज़रा सा इराब लगता था तो पहले पढ़ाते थे अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, ऐसे। उसके बाद धीरे धीरे जा कर के बच्चा जाता था, उर्दू का कायदा पढ़ता था, यार अब दिल दे सुन ले मत डर, चुप रह सच का सच सुन, अब जा कल आ, ये ले वो ले, वगैरह वगैरह। या सन्नल कुरान में जाता बच्चा तरक्की करके तब पढ़ता शमसुन कमरुन ज़गरन उसरन वगैरह वगैरह, तब जाके आगे कुरान शरीफ पढ़ता। मैं इसलिए ये बता दे रहा हूँ कि तकरीर आप सुनते रहते हैं। आजकल लोग फेसबुक में गर्क हो गए, व्हाट्सएपिया मुसलमान हो गए, मुफ्ती गूगल से हर मसला पूछते हैं। इसका नतीजा ये हो गया कि अब लोगों का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं चुन रहा हूँ बातें कुछ मालूम हो जाए। जैसे झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, जिना करना हराम, सूद लेना हराम, देना हराम वगैरह वगैरह। उसी तरह बिला उज़्र शरीफ फोटो खींचना हराम, फोटो खींचना। अब अगर कोई कह दे कि सब मौलवी साहब कहाँ बोलते हैं, आप कितने बड़े मौलवी साहब हैं जो बोल रहे हैं, भाई सबकी फिक्र अलग अलग है। अल्लाह ताला ने पैदा सबको किया है, तो क्या सब डॉक्टर ही है? अल्लाह सबको पैदा किया तो सब मौलाना ही है? सबका काम अलग अलग है, सबकी फिक्र अलग अलग है। लोग कहते कि नहीं फला पीर साहब खिंचवा रहे थे और आप कौन है मना करने वाले, तो मैं ज़्यादा झोल में झमेला में डीप में नहीं जाऊंगा। फाइनल में बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने जवाज का फतवा दिया है तो था भी है भी कयामत तक रहेगा। ये यूट्यूब चैनल वाला सब ये सब कारोबार छोड़ो मेरे भाई, कुछ अच्छा काम करो। हश्र में अगर खुदा ने कह दिया इसमें जान डालो तो क्या होगा, मेरी बात जो लगेगी। और ऑल फॉल जो है स्टेटस में मत डाल देना, समझ गए? उसे डालोगे तो क्या होगा? हक बात मुझे कहना है, आप मेरे भाई हो। अब यहाँ से मैं शुरू हो रहा हूँ, आप तमामी हजरात सुन लें। दुरूद पढ़ने से सवाब होता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम करने से जवाब मिलता है। मैंने आप लोग को सलाम किया, आखिर आपने क्या सोच करके इग्नोर किया? इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपने क्या सोच के? मसला है कि मजमा में कोई एक जवाब दे देगा तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, ये मसला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही आदमी क्यों सवाब में शामिल हो, सब शामिल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप लोग को मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जलसा अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब ने इसका इरादा किया, फिर तैयारी किया, कितने दिनों से तैयारी किया, तब जाकर के इतना अच्छा जलसा हो रहा है। तारीख आ गई, वक्त आ गया, आपने इरादा किया मैं जलसा में जाऊंगा, फिर आपने भी तैयारी किया कि नहीं भाई? गाड़ी लाओ, साइकिल लाओ, ये लाओ वो लाओ, जरा कपड़ा चेंज कर लें, जरा बालों में कंघी कर लें वगैरह वगैरह, आपने तैयारी किया। लड़की पैदा हुई, बाप ने अपने आप को फिक्र में गर्क किया और फिर शादी की तैयारी। बगैर तैयारी के आदमी कुछ नहीं करता। घर बनाता है तैयारी करता है, मुंबई जाएगा तैयारी करेगा। आप मुकेरी में आए हैं तो आपने तैयारी किया है, एग्जाम देना है तैयारी कीजिए, स्कूल जाना है तैयारी कीजिए, मदरसा जाना है तैयारी कीजिए। भाई मोबाइल मत चलाओ, प्लीज मत चलाओ मेरे भाई, बर्बाद हो गई कौम, बर्बाद। हमको लगता है कि कहीं नमाज पढ़ते पढ़ते न शुरू हो जाए, आदत हो गई है खराब, समझ गए? जलसा में मोबाइल, स्टेज पे मोबाइल, इधर देखो मोबाइल, उधर मोबाइल। ये तो वही हो गया कि सऊदी अरब में, अच्छा आपके इलाके के लोग, बहुत सारे लोग सऊदी अरब रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन अफसोस है कि जाता है मुसलमान बन के और वहां से आता है मुफ्ती बन के।
ابے تو پیسہ کمانے گیا تھا کہ علم حاصل کرنے گیا تھا؟ پتا چلا دیکھ دیکھ کے سن سن کے دیکھ دیکھ کے سن سن کے، اور اس سے پوچھے گا تو بدلا ہوا ہے؟ بولے آپ لوگ کو کیا معلوم، وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے، اور کیا ہے؟ بولا اسلام وہیں سے پھیلا۔ اچھا ٹھیک ہے، ارے بھگلو آپ لوگ کو بتا دے رہا ہوں، سمجھا دیجئے گا۔ چپ، سعودی سے آیا تو پیسے کی گرمی دکھلا رہا، چپ۔ اسلام وہاں سے پھیلا، لیکن اسلام سلمان نے نہیں پھیلایا، اسلام شاہ فہد نے نہیں پھیلایا، اسلام سعودی بادشاہوں نے نہیں پھیلایا، اسلام عبدالوہاب نجدی نے برباد کیا ہے، اسلام کے چہرے کو مس کیا ہے، وہاں کے علماء نے اسلام کے چہرے کو مس کیا ہے۔ اسلام اس نے نہیں پھیلایا ہے کہ اس کی پیروی کرے، اسلام آج کے بادشاہ نے نہیں پھیلایا ہے اس کی اتباع کرے، اسلام وہاں سے پھیلا ہے، لیکن آج کا سعودی بادشاہ جو نالائق ہے وہ نہیں پھیلایا ہے۔ اسلام آمنہ کے لال نے پھیلایا ہے، اسلام حضرت ابو بکر نے پھیلایا ہے، اسلام حضرت ابو بکر نے پھیلایا ہے، اسلام نبی کے اصحاب نے پھیلایا ہے۔ تو تو سعودی بادشاہ کو مانے گا، ہم آمنہ کے لال کو مانیں گے۔ سنیے ایسا نعرہ مت لگا کیجئے، سمجھ گئے کہ آپ اپنی آواز نہ سنیں، اور وہ نعرہ لگا رہے ہیں اس آواز میں نعرہ لگائیے گا۔ بغیر مائک کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں بھائیوں میں، جب بغیر مائک کے جھگڑا ہوتا ہے، کوئی آج تک مائک لگا کے جھگڑا کیا؟ یس نو جلدی بولیے، ارے بولو بھائی، کیا جھگڑا کیا تو مائک والا کو بلایا، منٹو بھائی یس پرسوں جھگڑا ہوگا، مائک لگے۔ راکیش ساؤنڈ ہاں خالی ہے پرسوں، بولا ہوں تو آپ آئیے، کیا ہوگا جلسہ؟ بولا نہیں جھگڑا، جھگڑا میں مائک؟ بولا تاکہ بھیڑ لگے۔ آج تک کسی نے مائک لگا کے جھگڑا نہیں کیا، لیکن جب جھگڑا شروع کیا تو بغیر مائک کے پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ کیوں؟ چلایا، شور بلند کیا، محلے والے آ گئے تو اپنے ذات کے لیے بات ہو تو بالکل ایڑی چوٹی کا زور لگائے اور اللہ کا نام لینے کی نوبت آ جائے، آپ کی آواز کہاں چلی جاتی ہے؟ حشر میں کیا جواب دیں گے؟ قطرے قطرے کا دینا ہوگا۔ تو بتا دیجئے یہ آواز تو نے اللہ تو نے دیا ہے، نکلے گی تو تیرے نام پہ نکلے گی۔ یا اللہ جن لوگوں نے دل سے آواز کو کھول کے زبان کو ہلا کر کے تیرا نام لیا ہے، آواز لہرا کر کے، مولا اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا۔ جس نے آواز کو کھول دیا ہے اس کو کڈنی کی بیماری سے بچا، اس کو ہارٹ کے پرابلم سے بچا۔ دعا نہیں چاہیے، یہ دعا بدل دوں، یہی دعا چاہیے نا، یا اللہ سب کو سوگر سے بچا۔ بولو نا بھائی آمین۔ جس کو سوگر ہے مولا اس کا نارمل فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے آواز کو بلند کیا ہے سب کو بدعقیدے سے بچا، صلح کلی سے بچا، اب مر جائے تو عذاب قبر سے بچا۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے؟ اگر آواز میں کمی ہوئی دعا ریٹرن، میں پہلے بتا دے رہا ہوں، بس نکلے آواز تو اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ جو لوگ سعودی جاتے ہیں تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کو رخصت کرے شادی کے وقت تو کہہ دے بیٹی جا رہی ہو، پہلا قدم جب اپنے گھر میں رکھنا تو بسم اللہ پڑھ کے رکھنا، اور اپنی بیٹی کو کہہ دے فی امان اللہ، اے مولا میں نے اپنی بیٹی کو اس کی عزت و وقار کو تیرے حوالے کیا، اجنبی جگہ جا رہی ہے مولا اس کے اوپر رحم فرما۔ اور بیٹا جب پردیس کو جائے تو کہہ دیجئے گا تیرا پیسہ اسی وقت مجھے قبول ہے، جا رہا ہے سنی بن کے وہابی بن کے مت لوٹنا، وہابی بن کے مت آنا، یہاں جا رہا ہے غوث پاک کی محبت لے کے، خواجہ پاک کی محبت لے کے، باوفا جا رہا ہے، بے وفا مت لوٹنا۔ ہمیں سعودی ریال نہیں چاہیے، نبی کے آل کی محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بھائی؟ پورا مجمع ذرا ہوا میں ہاتھوں کو رہا بولے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا سب کو خوشحال بنا دے۔ نہیں چاہیے پیسہ،
پیسہ نہیں چاہیے، یا اللہ سب کو خوشحال بنا دے۔ تیاری، میں بھی چلا، کیا پہلے تیاری، امامہ کہاں ہے، جبہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، سب تیاری۔ آپ آئے تو کیا تیاری، یہاں سے جائیں گے تو بھی کریں گے تیاری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی، بغیر تیاری کے، باپ رے باپ، تیاری کا تو یہ عالم ہے۔ میٹرک کا ایگزام 6 مہینہ کے بعد ہوگا، تیاری پہلے۔ تیاری ہارڈ ایگزام ہوتا ہے یو پی ایس سی کا، باپ رے باپ، دلی میں جا کر کے لے تیاری، ڈے نائٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ اور یہ مسلمان یہ بھی تیاری کرتے ہیں۔ رمضان کی تیاری نہیں ہے، رمضان کی تیاری نہیں ہے، عید کی تیاری۔ 1 مہینہ پہلے کپڑا۔ اچھا لیڈیز کا معاملہ الگ ہے، آج کل نئی وبا چلی ہے، آخری جمعہ الوداع جمعہ بھی ہم کو ایک کپڑا چاہیے، اور نماز عید سے پہلے، نماز سے پہلے ایک کپڑا، اور شام میں ایک اور کپڑا چاہیے، چونکہ صبح میں جو پہنیں گے وہ اپنا ہسبینڈ دیکھے گا، اپنا سن دیکھے اور ڈاٹر دیکھے، انگلش سمجھ رہے ہیں؟ بول دیا انگلش۔ اور شام میں جو کپڑا بدلے تو محلے کی عورتیں دیکھیں۔ کیا تیاری ہے میرے بھائی؟ عید کی تیاری، رمضان کی تیاری، ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ تیاری کوئی نئی بات نہیں ہے، برہمن بھی کرتا ہے، راجپوت بھی کرتا ہے، یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، زندگی کی تیاری کرتے ہیں، اپنے تہوار کی تیاری کرتے ہیں، پڑھائی لکھائی کی تیاری کرتے ہیں، ہر چیز کی تیاری، آنے جانے کی تیاری۔ اگر یہ تیاری آپ نے کیا تو کیا کیا؟ ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بغیر بریک کے نہیں ہیں، ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ تو ایسی تیاری تو کیا کمال کیا؟ جو دنیا دار ہوگا یہ ساری تیاریاں کرے گا، لیکن جو مسلمان ہوگا یہاں کی بھی تیاری کرے گا، قبر کی بھی تیاری کرے گا، حشر کی بھی تیاری کرے گا، تاکہ جب جنازہ اٹھے تو قبر میں عذاب کا سامنا نہ ہو، ثواب کا سامنا ہو۔ زندہ باد۔ ارے ماشاءاللہ، آپ نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو سن لیجئے، کچھ لوگ کو پرابلم ہے اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں، جلسہ ہے مخدوم پاک کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا کیوں لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ تو بھگلول کو کہہ دیجئے گا، یہ بول نعرہ لگانا، ذکر کرنا شرعی کوئی قباحت ہے، گناہ ہوتا ہے؟ تو بولے گا نہیں، تو تجھے پرابلم کیوں؟ اس کا مطلب ہے جلن کھوٹا، یہ ہے جلن کھوٹا۔ میں تو کون ہوتا ہے؟ مخدوم پاک کا جلسہ ہو، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ابھی حشمت رضا ساحل صاحب نے، ارے تو ایسے شاعر ہیں کہ پیلی بھیت میں یہ بھی تھے، میں بھی تھا، میں نے کہا مجھے بولنا ہے، تو جانتے ہیں سفر میں ہی ایسی شاعری کوئی آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، ردیف انگلش، ویری نائس، یاد ہے حضرت؟ انگلش میں، جی ہاں، میں اس کو پڑھا، سرکار گلزار میں تو ایک مرتبہ بنگلور میں ایک جلسہ تھا، کہا للہ انگلش والا شیخ۔ ابھی کیا اچھا پڑھ رہے تھے جناب مخدوم پاک کی منقبت، تو مولانا مبارک صاحب بھی کم نہیں ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں نا، مصطفیٰ کے اسیر کا پانی۔ اچھا آپ لوگ میرا امتحان لے رہے ہیں کہ آپ لوگ کو ثواب بہت ہو گیا ہے، تو آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ تو میرے بھائی ہیں، ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بس مولوی صاحب اپنا بولتا رہے، ہم کیوں بولیں گے؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ کوئی نہیں بولا اللہ اللہ، نعت جب پڑھے تب کہے گا قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسہ کے طالب علموں نے قرآن پہ توجہ دینا چھوڑ دیا، سبق یاد رہے نہ رہے، نعت کی پریکٹس،
تقریر کی پریکٹس کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں پیسہ زیادہ ملتا ہے، مزاج بدلیے، شاعر کو دیتے ہیں ضرور دیجئے، لیکن جب کوئی اچھا قرآن پڑھے اس کو بھی دیا کیجئے تاکہ بچہ دیکھے کہ نعت کی برکت ہے تو قرآن پڑھنے کی بھی برکت ہے۔ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ اب اس کا جو ہے میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا ہے، میں انشاءاللہ ترجمہ کر دوں گا، لیکن آپ تمامی حضرات جو ہے پیسہ دیجئے نہ دیجئے لیکن سبحان اللہ کہیے ذرا زور سے۔ حضرات یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ میرا کلام نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، زیادہ انعام دیجیے۔ میرے بھائی قرآن کیسے پڑھتے؟ ایک تو آپ لوگ قرآن پڑھتے نہیں، سال میں کبھی پڑھتے ہیں، باپ مرنے لگے تب پڑھتے ہیں، ایسے تو کبھی پڑھتے نہیں۔ صحیح بول رہا ہو کہ نہیں بھائی؟ موبائل پہ لگے رہتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن سالانہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، روزانہ پڑھے۔ قرآن روزانہ پڑھے، سالانہ پڑھنے والی نہیں ہے۔ باپ مرنے لگے تب پڑھتے ہیں قرآن، 7-8 دن ہو گئے عالم جاکنی میں ہے اور روح نہیں نکل رہی ہے، باپ کی الٹی سانس چل رہی ہے، لوگ پریشان۔ اب لوگ دعا کرنے لگے یا اللہ موت دے دے، یا اللہ اس کو موت دے دے، اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ جب دیکھتا ہے کہ رات دن اور روح نکل نہیں رہی ہے، وہی ایک آواز آ رہی ہے، اب لوگ کیا کرے؟ تو آتے ہیں علامہ غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس، ہلو ہاں بولو کیا بات ہے؟ حضرت میرا ابا مر نہیں رہا۔ باپ کو مارنے والا نہیں حضور، کئی روز ہو گئے ایک ہی آواز آ رہی ہے۔ او سمجھ گئے عالم جاکنی میں ہے۔ فرماتا اچھا ٹھہر بیوقوف، حیات دینے والا، منہ کھول کر حیات دینے والا، موت دینے والا تو آدمی تھوڑے مارے گا۔ سنو ایسا کرو، جاؤ جلدی سے سورہ یاسین شریف پڑھنا، سورہ یاسین پڑھو۔ آیا بیٹا کو تو پہلے وضو کا ڈھنگ ہی نہیں معلوم۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں گارنٹی نہیں ہے کہ سب کا وضو صحیح ہوتا ہوگا۔ جمعہ کے دن دیکھیے باپ رے باپ کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اتنا فاسٹ وضو کرتا ہے، پناہ خدا کہاں تک پانی جانا چاہیے بہنا چاہیے کچھ نہیں معلوم۔ اور اگر مولانا حشمت رضا ساحل وہاں پہ کھڑے ہو اور اگر کوئی ضعیف آدمی وضو کر رہا ہے اور کہہ دے چچا آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک سے کر لیجئے، پلٹ کے کہیں گے اے حشمت پہلے تو پیدا ہوا کہ پہلے ہم؟ بھائی یہاں پہ پیدائش اور عمر سے کیا مطلب ہے؟ یہاں تو علم کی بات ہے۔ آپ پہلے پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ علم حاصل کیے ہوتے تب نا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہم لوگوں کو بھی تبلیغ کا انداز صحیح نہیں معلوم ہے، کس کو کیسے بولنا ہے۔ ہاں اگر اس طرح جا کے چچا کو کہیں گے چچا آپ کا وضو ٹھیک نہیں، تو طلبہ کا لہر تو دماغ پہ جائے گا ہی نہیں، سمجھے؟ اس کا طریقہ ہم لوگ کو معلوم ہے نہیں کہ ضعیف کو کیسے بتائے۔ حشمت صاحب کو معلوم نہیں، ایسے ہی کہہ دیا، میں بھی کہہ دوں گا۔ اگر اندازے تبلیغ معلوم کرنا ہو کہ اپنے سے بڑی عمر والوں کو کیسے بتایا جائے گا تو سجدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ، راکعہ ساجدہ، صابرہ شاکرہ، عالمہ فاضلہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین ہیں۔ ایک ضعیف آدمی وضو کر رہا ہے، وضو میں کمی رہ گئی، دونوں بھائیوں نے کہا ان کو بتایا کیسے جائے، کیا انداز ہے، کیا اسٹائل ہے، کیا طریقہ ہے؟ دونوں بھائیوں نے نہیں کہا آپ کا وضو ٹھیک نہیں، کہتے ہیں وہ میرے بزرگ محترم ہم دونوں بھائی چھوٹے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیے وضو کیسا ہو رہا ہے۔ دونوں وضو بنا رہے، دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ وضو کرتے گئے، ان کے وضو میں خرابی کیسے ہوگی، ان کی وضو میں خامی کیسے ہوگی، ان کے وضو میں کہیں سے کمی کیسے ہوگی، کیونکہ باپ ہے تو باب مدینۃ العلم ہے، ماں ہے تو سجدہ زاہدہ، جن کی پرورش قرآن کی تلاوت کے سائے میں ہوئی ہو، جن کے گھر سے شریعت نکلی ہو، جن کے گھر سے طریقت کا دریا بہا ہو، ان کے بچے ان کے شہزادے کے وضو میں کمی کیا ہے؟ وضو کرنے لگے، ہاتھ دھو لیا ہے۔ آپ بولیے گا سبحان اللہ یا میں بولوں گا؟
نہیں میں ہی بولنے رہا ہوں، آپ لوگ چپیے، آپ لوگ چپیے، آپ لوگ چپیے، میں خود بولوں گا۔ ہاتھ دھو لیا سبحان اللہ، کلی کر لیا سبحان اللہ۔ میں نے 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا، مجھے ثواب ملا کہ نہیں؟ بس آپ لوگ بولے ملا نا، اور آپ جو منہ پھاڑ کے چپ رہے آپ کو کیا ملا؟ تو ہوشیار بنتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ ہاتھ دھو لیا، وضو منہ کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، نانا کے بتائے طریقے کے مطابق چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا۔ یہ بزرگ محترم دونوں کے وضو کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو بزرگ ہو کے دونوں بچوں کے قریب جا کے ہاتھ کو تھامتے ہیں اور کہتے ہیں او شہزادے، پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب سمجھ میں آیا، تم وضو سیکھ نہیں رہے تھے، تم تو وضو سکھا رہے تھے۔ بھائیو پوچھوں گا تو کتنے کا وضو ٹھیک نہیں ہے، 100 روپیہ کل خرچ کیجئے گا اور عالم دین کو نذرانہ پیش کے پہلے وضو ٹھیک کروائیے گا۔ حضرت نے کہا جاؤ پہلے اپنے باپ کے پاس سورہ یاسین پڑھو، لیکن یاد رکھنا جیسے جا کے قرآن مت پڑھنا، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو قرآن نہیں چھو سکتے، پہلے وضو کر لو۔ جیسے تیسے وضو کر لیا، اب آیا، اب ڈھونڈ رہا ہے سورہ یاسین ہے کہاں، ادھر ادھر کر رہا ہے، اس کو مل ہی نہیں رہی ہے۔ اتنے میں حضرت پہنچ گئے، سوچا کہ چندہ دیتا تھا مدرسہ میں، ذرا ہم بھی خبر لیں۔ گئے تو دیکھا آواز تو وہی آ رہی ہے، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ گئے تو دیکھا کیا کر رہا ہے؟ بولے حضور سورہ یاسین نہیں ہے، چٹا قرآن میں نہیں ہے۔ بولے حضور ڈھونڈ رہا ہوں، کمینہ، جو سال میں قرآن پڑھے گا تجھے کیا نظر آئے، روزانہ پڑھ لیا ہوتا تب سمجھ میں آتا۔ سورہ بقرہ کہاں ہے، سورہ آل عمران کہاں ہے، سورہ مریم کہاں ہے، سورہ یاسین کہاں ہے؟ کمینہ، چل کھول 22واں پارہ، سبحان اللہ، کھول 22واں پارہ، دیکھ سورہ فاتر کے بعد ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھا، اب جو پڑھائی شروع کیا وہی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں۔ اب جو پڑھائی کیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے اسے بولتے ہیں، میں ریئل بولتا ہوں، سنتے نہیں اس لیے نہیں معلوم ہے۔ اب پڑھائی شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگے اس کے باپ سے پہلے یہ خود مرنے والا ہے، آواز دیکھیے نا کیسے نکالنا ہے، ایسے کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ پڑھا لکھا صاحب باعث ہے، قرآن پڑھنے کی اس نے تیاری نہیں کیا، محنت نہیں کیا، تعلیم نہیں حاصل کیا۔ ہاں، اور یہ علماء کرام ہیں، اسی توس تسمیہ کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل شروع کر، اب شروع کر رہا، یاسین، اب دیکھ رہا آپ کو مرا کہ نہیں، والقرآن الحکیم، قال من المرسلین۔ ہر آیت پہ دیکھ رہا ہوا کیا، ہوا کیا؟ حضرت نے فرمایا پڑھتا جا، تو اس کی برکت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا، میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کیا سمجھے، پیسہ دیجیے گا تھا؟ فری کا مطلب ہوا کہ آپ سبحان اللہ کہیے تب میں بولوں گا۔ نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان عالم جاگنی میں ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، حیات ہوگی تو اللہ شفا دے دے گا، وقت ہو گیا ہوگا تو آسانی سے روح نکل جائے گا۔ اب پڑھ رہا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اب دیکھیے برکت ہوئی، ٹائم ہو گیا، روح نکل گئی۔ جب یہ روح نکلی تلاوت اب نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔ تیجا میں دارالعلوم غوثیہ کا بچہ، چہارم میں یہاں کا بچہ، 20واں میں یہاں مدرسہ کے بچے، 40واں میں مدرسہ کے بچے۔ سوچ مسلمان، کیسی تیری قسمت، کیسی تیری تربیت، جائیداد تو لے گا، بینک بیلنس تو لے گا، مال و متاع تو لے گا، لیکن قرآن تو نہیں پڑھ پا رہا، قرآن تو نہیں پڑھ پا رہا، تو اس سے زیادہ
افسوس اس کے مرنے والے باپ پر ہے کہ زمین لیا، مکان بنایا، بلڈنگ بنایا، جائیداد بنایا، لیکن اپنی اولاد کو حافظ قرآن نہیں بنایا، اپنی اولاد کو عالم دین نہیں بنایا، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیا۔ کاش کہ اگر بیٹے کو عالم بنا دیا ہوتا تو سن لو، سارے مجمع کی دعا اس شخص کے لیے ایک طرف، باپ کے لیے اولاد کی دعا ایک طرف۔ بھائیو بچوں کو پڑھائیے، سمجھ گئے؟ اب جو مصرع میں روکے ہوا تھا، آپ کیا سوچ رہے میں بھول گیا ہوں کیا؟ مجھے یاد ہے لیکن فری میں نہیں سناؤں گا۔ وہ شورائے کرام ہیں جن کو پڑھنا ہے، بہت مہنگا ہوں اس معاملے میں، اسی بہانے آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ سب لوگ ذرا زور سے بولیں، کہیں جا رہے ہیں کیا؟ بھائی صاحب جا رہے ہیں کیا؟ آئیے گا دعا نہیں، ہم جا رہے ہیں ایمرجنسی میں۔ ہاں بالکل بالکل، ہاں اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ کچھ مولانا لوگ ہیں حشمت بھائی ڈانٹ ڈپٹ کے بیٹھا دیتا ہے، بیٹھو کہے بھائی اگر ہو گیا تو ضروری ہے نہیں، اگر ہو گیا کپڑا میں اور زیادہ دیر استنجا کو روکنا نہیں چاہیے، پیشاب کو پرابلم ہوتا ہے۔ ہاں بھائی زیادہ دیر احساس ہو اور جائیے۔ ہاں اب گٹکھا کھانے سے جی کینسر کا مرض کا خطرہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ گٹکھا آپ لوگ کھاتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کیجیے۔ گٹکھا کھانے سے کینسر کا مرض ہوگا کہ پیشاب روکنے سے کڈنی خراب ہو سکتی ہے۔ بدعقیدوں سے رشتہ تو دور کی بات، صرف دوستی کرنے سے عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ کینسر سے بچنا ہے، گٹکھا کو چھوڑ دو۔ کڈنی کے مرض سے بچنا ہے، پیشاب پہ کنٹرول رکھو۔ ایمان عقیدہ بچانا ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرو۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ اب سنیے حضرات، وہ مصرع بھی میرا باقی ہے، میرا نہیں ہے، مبارک بھائی کا۔ مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، یعنی رب کے فقیر کا پانی، داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں روک تو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، ثواب مجھے مل رہا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے تھے ٹانتا رہے، یہاں سے چلے پٹنہ تک ٹانتے ٹانتے مر جائے تب میں بولوں گا انا للہ و انا راجعون۔ آپ کو بولنا چاہیے، مت بولیے، میں تو سانس روک روک کے مصرع روک روک کے بولوں گا۔ مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، یعنی رب کے فقیر کا پانی، داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے، داغ آسے پہ دھل ہی ہے، شاہ سمنا کے نیر کا پانی۔ سرکار مخدوم سمنا، یہ تو سرکار مخدوم سمنا کی شان میں آپ نے سنا نا۔ اب سنیے نا، کیوں لیا جاتا ہے ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نام؟ صبح زندہ ہے، شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، عشق سرکار کے وسیلے سے، عشق سرکار کے وسیلے سے اعلیٰ حضرت کا نام زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیاری کیجئے، تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، حشر کی۔ اب سنیے غور سے، اگر آپ نے تیاری نہیں کیا تو یہ معلوم کیجئے حضرت سے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ سے مت پوچھئے گا، میں بتاتا ہوں، اپنے عالم سے پوچھئے گا، حضرت زندہ ہوا، پیدا ہوا، ہوش سنبھالنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا۔ بچہ تھا، جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ حضور یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کسی کو فکر نہیں ہے کہ معلوم کرے۔ کیا آپ کا نظریہ ایسا ہے کہ مر گیا معاملہ ختم؟ یو آر رانگ۔ یا اوروں کا اپنا عقیدہ ہے کہ مر گئے پھر اگلا جنم آئیں گے، کتا بانر بن کے، اینٹا پتھر بن کے،
لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم لوگ کا ایمان یہ نہیں ہے, ہم لوگ کا ایمان ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. اے محبوب فرما دیجئے اللہ نے تمہیں زندگی دیا, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تم سب کو جمع کرے گا. یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم مریں گے, پھر اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع فرمائے گا. جی ہاں, اور ہم ہی کو نہیں, ہندو ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, جس کو جلایا گیا, جس کو بھسایا گیا, جس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا, جس کو دفن کیا گیا, جس کو شیر نے کھا لیا, جس کو پیس دیا گیا, جس کا کچھ بھی نہ ملا, لیکن پیدا اللہ نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے مر گیا ہے تو اب کیسے ہوگا, وارے واہ, جل گیا ہے تو اب کیسے ہوگا, بھگلول, ارے جل گیا تھا تب نا, اور اللہ نے اس وقت تجھے بنایا جب تیرا کچھ نہ تھا. ایک قطرے ناپاک سے جب اللہ تجھے بنا سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں زندگی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے. سنیے, غور سے سنیے گا, میں وہ تقریر کر رہا ہوں کہ دوبارہ لوگ مجھے دعوت ہی نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, لیکن میں بولوں گا چونکہ اس کو لوگ ٹچ کم کرتے ہیں. مرنے کے بعد پہلی منزل ہے آخرت کی قبر. کیا ہے؟ قبر. قبر. اور یہ قبر کے بارے میں آپ لوگ, ہم لوگ کیا جانے, ہم لوگ تو اتنے بے وفا ہو گئے, غافل ہو گئے, غیرت مر گئی, احساس کا مادہ ختم ہو گیا ہے کہ قبرستان میں جا کے ہنستے ہیں, قبرستان میں جا کے باتیں کرتے رہتے ہیں, قبرستان میں جا کر کے موبائل آن رہتا ہے. قبرستان کو سمجھتے نہیں کہ کون سی جگہ ہے. یہ قبر کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں اترتے بھی ہیں, بعض لوگ قبر کھودتے بھی ہیں, اور قبر دیکھتے بھی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح بات کرتا رہے گا, لیکن داماد مصطفیٰ, داماد مصطفیٰ جن کے نکاح میں سرکار نے ایک کے بعد ایک دو بیٹیوں کو دیا, ذوالنورین کہا جاتا ہے, جن کے حیا کا یہ عالم تھا. نبی فرماتے ہیں عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ان کا عالم کیا ہے, غور سے سن لو گے میرے بھائی. ان کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو اتنا نہیں روتے, آتش دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو اتنا غمناک نہ ہوتا, لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا اتنا آنسو بہتا کہ داڑھی شریف کے بال تر ہو جاتے. پوچھا جاتا حضور جہنم کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے جتنے قبر کے ذکر کے بعد روتے ہیں. کیا جواب ہے میرے بھائی, کیا تقریر ہوگی, بس اس کو گھر لے کے چلے جانا. فرماتے ہیں ارے میں اس لیے روتا ہوں کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے, جو یہاں بچ گیا وہ وہاں بچ گیا. قبر وہ جگہ ہے نہ ونڈو ہے نہ ڈور ہے, تاریکی ہے, اندھیرا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور رہنا کتنے دن ہے خدا جانے, رہنا کتنے دن. سن لو, بے عمل اگر مرے تو یاد رکھنا حساب ہوگا, امتحان ہوگا. اگر جواب نہ دے سکے وہ اژدہا آئے گا کہ دنیا کی کسی چڑیا خان میں, دنیا میں ہے ہی نہیں ویسا سانپ. بہت سانپ ہے دنیا میں, ایک مرتبہ کاٹے پر وقت علاج ہو جائے بچ جائے. گوہمن سب سے ڈینجر ہے نا, وہ کاٹتا ہے تو لوگ جلدی جلدی جاتے ہیں, کچھ لوگ بچتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بچ پاتے. اتنا ہی ہوتا, کاٹا زہر پھیلا مر گیا. لیکن قبر میں جو سانپ ہے اتنا ڈینجر ہے کہ ایک مرتبہ ڈسے گا, اس کے ڈسنے کی وجہ سے 70 گز زمین میں آدمی دھس جائے گا, پھر نکالے گا, کاٹتا رہے گا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس ایسی ہی دنیا ہے, اور اس میں صرف مرد کو نہیں, مسلمان عورت کا بھی یہی حال ہوگا. تیاری کریں, بولو انشاءاللہ, ذرا زور سے بولو انشاءاللہ. اب آئیے اور آگے, قبر سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا, حشر میں جمع فرمائے گا. لیکن انڈیا گورنمنٹ ہو یا امریکہ ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو, ہر ملک کے لوگوں نے اپنے اپنے یہاں قانون بنایا, قانون کے النگھن کرنے والوں کے لیے جیل بنایا. صحیح بول رہا ہوں بھائی, جیل بنایا نا. اگر دایا بایا کیا دفعہ لگے گا, صفائی نہیں دے سکے, جرم ثابت ہو گیا, جیل میں چلے جاؤ. اور اس جیل میں کیا کیا انتظام ہے, کمبل بھی ملتا ہے, ہاں, کھانا بھی ہیوی ملتا ہے. سن لیجئے, انڈا بھی ملتا ہے,
ہاں کھانا بھی ملتا ہے اور کیا کیا بستر بھی ملتا ہے، چاہے جیسا بستر ہو، ٹوائلٹ کا بھی انتظام ہے، انتظام سب ہے، بیمار ہو جائے تو علاج کا بھی یہی جیل ہے۔ اس جیل میں جانے سے اتنا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی سے باہر والوں سے مل نہیں سکتا، آزادی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات بنایا، 2 قانون بنایا، اور قانون کے پالن کرنے والوں کے لیے الگ جگہ، قانون کے النگھن کرنے والوں کے لیے الگ جگہ، یعنی جو اللہ کے قانون پہ چلے گا اس کے لیے جنت، جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم۔ اب جنت کیسی ہے، جہنم کیسا ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا، گوگل سے مت پوچھیے گا، فیس ٹو فیس میں بتا دے رہا ہوں۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں روشنی نہیں ہے، جہنم وہ جگہ ہے جہاں اطمینان نہیں ہے، جہنم وہ جگہ ہے جہاں قرار نہیں ہے، جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں عذاب ہی عذاب ہے، سانپ ہی سانپ ہے، بچھو ہی بچھو ہے، بھوک ہی بھوک ہے، پیاس ہی پیاس ہے۔ جہنمیوں کے پانی پینے کا انتظام اور کھانے کا جو انتظام، اللہ اللہ، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ اتنا سخت انتظام جہنمیوں کے لیے ہے، اتنا گرم پانی پیے گا وہ پانی جدھر سے گزرے گا اتڑیوں کو گلاتا ہوا باہر چلا آئے گا، کانٹے دار پھل ہے، زقوم زقوم، اتنی بدبو ہے اس میں کہ نبی فرماتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو دنیا کے لوگ اس کے بدبو سے مر جائیں گے۔ وہ جہنمیوں کی خوراک ہے حضرات، سانپ ہے، بچھو ہے، لیکن یاد رکھیے گا شرابی کے لیے الگ انتظام عذاب کا ہے، بے نمازی کے لیے الگ ہے، یعنی وہاں سکون نہیں ہے، اور ایسا ایسا ڈینجر سانپ ہے کاٹے گا لیکن آدمی مرے گا نہیں، کوئلہ بن جائے گا جل کے لیکن مرے گا نہیں، ادھر چمڑا جلے گا پھر چمڑا پیدا ہو جائے گا، یہ عذاب ہوتا رہے گا، لوگ پریشان رہیں گے، کوئی وہاں پہ کون کس کو پوچھتا ہے، سب کا الگ الگ ہے۔ حضرات کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ کو فکر ہوئی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں ہیلمٹ لے کے چلتے ہیں کہیں کیس نہ ہو جائے، جوتا پہن کے چلتے ہیں اور تمام کاغذات لے کے چلتے ہیں، اگر کبھی پکڑا گئے دھواں کا کاغذ لے کے چلیں، اگر نہیں تو آپ کے اوپر ڈنڈ لگے گا، اگر آپ نہیں دیجیے گا گاڑی ضبط ہو جائے گی، اور زیادہ پریشان کیجیے گا پولیس اندر کر سکتی ہے۔ یہ دنیا والوں کا قانون ہے، اللہ کے قانون کو نہیں مانیے گا آپ کا حال کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آپ شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو بہتر مناسب ہے ٹرین کے آنے سے پہلے مسافر اسٹیشن پہنچ جائے، ورنہ ٹرین چلی جائے گی، موت آنے سے پہلے قبر کی تیاری ہو، حشر کی تیاری۔ اب سنیے دونوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ذرا سا میں نے بتا دیا ہے، اب ذرا جنت دیکھیے کیسی ہے، جنت دیکھیے کیسی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جہنم جو ہے نا، باپ رے باپ، تو ہم بتا بھی نہیں کہ جہنم میں جو جہنمیوں کو زنجیروں سے جکڑ کے باندھا جائے گا، اس زنجیر کی کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اس کا ایک ٹکڑا، زنجیر کا ایک ٹکڑا دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اس سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا۔ اس کی بدبو اتنی ہوگی کہ اگر کسی جہنمی کو دنیا کے کسی کونے میں زمین پہ اتار دیا جائے، امریکہ کے کسی دیہات میں، تو وہیں کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں۔ یہ جہنم ہے، جہنم، جہنم سے بچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، نبی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے خدا رسول کی نافرمانی کیا کوئی بچانے والا نہیں رہے گا، یہ جہنم ہے۔ اب ذرا جنت کو دیکھ لیجئے، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کیا سوچ رہے تھے، میں بھول گیا ہوں کیا؟ مجھے تو یاد ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ جنت وہ جگہ ہے کہ اپنی اپنی فیملی کو سمجھا دیجئے گا، یہاں جیسے تو پکاتی ہے کوس کوس کے، اب پسینہ پوچھ پوچھ کے، جنت میں تجھے پکانے کی ضرورت نہیں، جنت میں تو کپڑا بھی میرا نہیں دھوئے گی، اور اگر کوئی عورت اپنے مرد کو کہتی ہے کما کے لاؤ، آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں وہاں ڈیوٹی جانے کی ضرورت نہیں، وہاں آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں، تب کہیے گا کھائیں گے کیسے؟ اللہ کھلانے والا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ سن لیجئے جتنے مسلمان بھائی ہیں، جنت میں کیا کیا انتظام ہے، گیس کی دوا وہاں نہیں ملے گی، اے
एसी लॉक नहीं है, चूंकि वहां गैस का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कब्जियत होगी ही नहीं, पेट खराब होगा ही नहीं, और क्या क्या होगा। हाँ माँ बहनों आप लोग सुन ले, वहां पाउडर उडर का इंतजाम नहीं है, लिपस्टिक सिपिस्टिक का इंतजाम नहीं है, आजा गाजा का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ लगाने पे आए तो पूरे मुंह में जगह खाली ना हो, सिर्फ पेशानी पे भी लगा लेती है, आँख के ऊपर अलग, आँख के अंदर अलग, आँख के नीचे अलग, गाल पे अलग, होठ पे अलग, अब मुंह में जगह ही नहीं है। अब फिर सुबह को देखे तो वैसे ही चेहरा रहता है कि नहीं भाई, 1 घंटा तक पावर रहता है, जरा कशिश है ऑर्डर पाउडर में है, और उसके बाद जैसे जैसे पाउडर का रंग उड़ता रहता है, उसके बाद फिर वहीं पहुंची वहीं पे खाक, फिर वैसे मुंह हो जाता है। नहीं समझे? अगर कोई मुसलमान औरत चाहती है हमेशा मेरा चेहरा 24 अगर चमकता रहे, ऑर्डर पाउडर न लगाए, इसमें कमाल नहीं है, वजू पर वजू करती रहे, नमाज पढ़ती रहे, अल्लाह की कसम वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुल अला नूर है, वजू करती रहो, चेहरा चमकता रहेगा, कब्र में जाओगी, कब्र मुनव्वर होगी, हश्र में उठोगी, वहां भी चमक बाकी रहेगी। तो वहां मर्दों को कमाने की कोई जरूरत नहीं, कब्र में, जन्नत में किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी की किडनी खराब नहीं होगी, तुम लोग भी सुन लो, किसी को फालिज नहीं मरेगा। अच्छा जन्नत में कोई नाबीना नहीं होगा, जन्नत में कोई लेंगड़ा नहीं होगा, जन्नत में कोई लूला नहीं होगा, जन्नत में कोई काला कलर वाला नहीं होगा, डीप ब्लैक तो दूर की बात, अभी जो हम लोग के चेहरे का रंग है वो रंग भी नहीं रहेगा जन्नत में मेरे भाई। और सुनिए, ये तो बहुत प्यारी बात याद आ रही है, फ्री में नहीं बताऊंगा, मचल जाए पीछे वाले सब लोग बोलने सुभान अल्लाह। जन्नत में कभी कोई बुढ़िया नहीं होगी, अब मर्द कभी बूढ़ा नहीं होगा, जन्नत हर दिन। दुनिया में क्या होता है कि हर मिनट के बाद आदमी बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, नहीं जाता है जी। जन्नत में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जवानी में इजाफा होता चला जाएगा। जन्नत में किचन नहीं है, जन्नत में टॉयलेट नहीं बनाया गया है। अब आप कहिएगा बाप रे बाप इतना खाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो दुनिया थोड़ी है, अरे वो दुनिया थोड़ी है, वो तो जन्नत है। अल्लाह ताला ने नमाजियों के लिए, कुरान के पढ़ने वालों के लिए, अपने महबूबों के लिए, अपने महबूब के गुलामों के लिए ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है जो अक्ल तसव्वुर बनाए। लेकिन जन्नत सबको नहीं मिलेगी, जन्नत सिर्फ ईमान वालों को मिलेगी, जिसके अमाल जितने अच्छे होंगे दर्जात उतने ही आला। हजरात तो जन्नत में खाइएगा, हजरात सुनते सुनते लगता होगा कि बाप रे बाप क्या जन्नत है। अब सुनिए ना, अभी कहाँ, अभी तो असली बात बाकी है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हूर है, हूर 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 हूर, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि अगर दुनिया की तरफ एक मर्तबा झांक दे तो उसके चेहरे की चमक से दुनिया के लोग बेहोश हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत है। अब औरत सब अगर आपकी सुनेगी तो बोलेगी मौलवी साहब सब तकरीर ठीक किया था, यही तकरीर ठीक नहीं किया है, वही खूबसूरत है, क्या हम लोग नहीं हैं? उसको कह दीजिए जन्नत में जाओगी ना, अल्लाह चाहे तुम्हारा भी हुस्न और निखर जाएगा। अच्छा सुनिए, वहां जो है तासुब का मर्ज नहीं होगा, जलन खुट्टा की बीमारी नहीं रहेगी, सबका कलेजा साफ रहेगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। लेकिन जन्नत में सब नहीं जाएगा। अच्छा वो हूर जो इतनी खूबसूरत आप लोग की खिदमत के लिए होगी। अब लोग सोचते होंगे या अल्लाह कितना आला इंतजाम है, तो कितना अच्छा होता, अभी मौत आती, अभी कब्र में जाते, फौरन हश्र में उठते, हिसाब होता, अल्लाह का फजल होता, जन्नत में घुस जाते।
خبردار خبردار، ریلیکس ریلیکس قلندر ریلیکس. حضرات اتنا آسان نہیں ہے. جنت پانے کے لیے نفس کو مارنا ہوگا. نبی کے سنتوں کے پابند بن جائیے. حالات بڑے خراب ہیں، جان بچانا بڑا آسان ہے، ایمان بچانا دشوار ہو گیا ہے. کتنے بڑے بڑے کمینے خبیث کے بچے ایسے ہیں جو اصحاب رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. کہہ دیجئے ہم اہل سنت والجماعت والے، رضا والے، مخدوم پاک کے ماننے والے، ہم نبی کے خاندان والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں. ارے تو ادھر گھوم کے ادھر گھوم کے ادھر گھومے. حضرات سنا جائے جنت ایسی جگہ ہے حضرات، میدان محشر کا عالم. اب سنیے، چونکہ حضور علامہ پیر طریقت علامہ صبغت اللہ صافی اللہ مدظ العالی تشریف فرما ہے. اب ان کی دعائیں لینے کے لیے میں ایک دو باتیں اور بتا دوں. جتنے علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سنیں اور آپ بھی سنیے. ہوتا کیا ہے کہ آج کا ماحول اتنا خراب، اس کو چھونا منع ہے. ہاں چھوڑ دیے پرسوں جلسہ ہے، نذرانہ تم کو مل جائے گا. تم شانت رہو، جلسہ ہونے دو، محبت سے بولے سبحان اللہ. سنیے، ہوتا کیا ہے کہ مولوی حافظ جو لوگ ہیں، میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسے حافظ صاحب ہیں جو سوچتے ہیں، احساسی کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ دھور یار ہمارے پاس کیا ہے. ایک حافظ قرآن ہے، نہ پیسہ ہے، نہ نوکری ہے، نہ اچھا مکان ہے، نہ گاڑی ہے، نہ یہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں. حافظ صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ انسان ہے، سوچ لیتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں. لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں قسم خدا کی، آئے ہائے کیا کہنے. اللہ تعالی نے جس کے سینے میں قرآن پاک کی دولت جمع فرما دیا، اس کے بعد وہ حافظ صاحب یا وہ دولت والا مسلمان اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیکھے اور قرآن کی دولت سینے میں ہے اور اس کو دیکھ کے یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پہ فضیلت بخش دیا. پھر غور سے سن لیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن پاک کی دولت دیا، سینے میں موجود ہے، اور اس نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیکھ کے صرف اتنا سوچ لیا، کہہ دیا اللہ نے اس کو مجھ پہ فضیلت دیا ہے. جانتے ہیں اس آدمی نے قرآن کی تحقیر کیا، کیونکہ جس دولت کی بات کر رہے ہو ساری دنیا کی دولت ایک طرف، قرآن کی دولت ایک طرف. ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ بھائی. ارے اس دولت کے بارے میں کیا کہو گے جس دولت کی شان یہ ہے کہ قانون بدلا، آئین بدلا، دستور بدلا، لیکن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ وہ دولت ہے کہ کبھی ابو جہل نے چیلنج کیا قرآن کو، کبھی عرب کے فصحاء نے چیلنج کیا قرآن کو، ہر دور میں قرآن کو چیلنج کیا گیا. چیلنج کرنے والے کا وجود ختم ہو گیا. کچھ دن پہلے ماضی قریب میں یہ لکھنؤ کا کمینہ جو ہے اس نے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا، وہ جہنم میں تو جائے گا ہی. اب فوراً چند دنوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو دیوبندیوں کا سب سے بڑا گھرو گھنٹال پاکستان کا وہ مولوی قرآن پاک میں تنوین پہ بحث کرتا ہے. اس کمینے خبیث کو معلوم نہیں ابے تیرے باپ کے پاس زیادہ دولت ہے یا مولا علی کے پاس زیادہ علم ہے. تو صحابہ کرام کو آبجیکشن نہ ہوا، فقہاء کرام کو آبجیکشن نہ ہوا، سرکار امام اعظم ہو، امام احمد بن حنبل ہو، ان کو تنوین کے بارے میں ایسی سمجھ نہ آئی. تجھے آج سمجھ میں آ گیا. مطلب یہ فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف دجال کے بچے نظر آ رہے ہیں. ایمان بچانا ہے، عقیدہ بچانا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے دم بھرتے رہنا. قرآن کتنی بڑی دولت ہے. آپ سوچتے ہیں کہ وہ میرے پاس کیا ہے؟ ارے آپ کے پاس تو قرآن ہے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اب
اب قرآن کی بات آئی ہے تو سن لیجئے، بڑی پیاری بات یاد آئی ہے لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا، اور زور سے۔ جن لوگوں کی بیویاں قرآن پڑھنا جانتی ہیں ان لوگوں کو میں کہوں گا کل سے آپ کا پروگرام چینج ہونا چاہیے۔ جو چیز اسے زیادہ پسند ہے سونا چاندی کے علاوہ تو پہلے نمبر میں سمجھ گئے، سونا چاندی کے علاوہ کھانے میں جو جو چیزیں پسند ہے اس کی پسند کا سامان بازار سے لائیے اور اس کو پیش کر دیجئے، وہ پاس کر دے۔ اس کے بعد سب کہیے کہ سنو بہت ہو گیا، کل سے ڈیلی تم کو ایک پاؤ ہی صحیح قرآن پڑھنا ہوگا۔ پیار سے کہیے گا بیوی کو، بہت پیار سے کہیے گا، زبردستی اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اب کوئی چاہے کہ ہم اپنی بیوی کو نمازی بنا لیں، مار پیٹ کے امپوسیبل ہوگا ہی نہیں، ماریے پیٹیے گا تو اور تباہ ہو جائے گی۔ اس کو پیار سے سمجھا کے پیار کیجئے، بیوی سے پیار کیجئے، لیکن خبردار اپنی بیوی سے، دوسرے کی بیوی سے نہیں۔ اتنا بھیانک انجام ہوگا نہ اس کے ہسبینڈ کو پتا چلے گا، 6 انچ چھوٹا کر دے گا۔ اپنی بیوی سے پیار کرو، سب لوگ کرتے ہیں، کل اس کو کہہ دیجئے گا، کل سے ہی سمجھا بجھا کر کے کہ دیکھو بہت ہو گیا، قرآن پڑھو، ہاں قرآن پڑھو۔ یس اچھا، اور اگر بیوی ہے اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، وہ بھی میرے حضور، بہت کم ہے عورت اپنے مرد کو حضور نہیں کہتی ہے، نا ببلو کے ابا، فرزانہ کے ابا، ڈیڈی، یہ نہیں کہے گی میرے حضور، شوہر کو کہتی نہیں ہے۔ جو عورتیں سن رہی ہیں کل اپنے اپنے شوہر کو کہہ دے میرے حضور، میں بھی قرآن پڑھوں گی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کی کنیز بارگاہ اقدس میں عرضی پیش کر رہی ہے کہ آپ کی کنیز بھی قرآن پڑھے گی، آپ بھی قرآن پڑھیں، میں بھی نماز پڑھوں گی، آپ بھی نماز پڑھیں۔ اس طرح کرتے کرتے گھر کا ماحول بنے گا۔ اب قرآن اس لیے پڑھیے کہ جو آدمی قرآن کی یہاں تلاوت کرے گا قرآن حشر میں شفاعت کرے گا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ قرآن بولے گا، حشر میں بولے گا، یہاں چپ ہے، یہاں نہیں بولنا، لیکن حشر میں بولے گا۔ جس سورہ کی آپ نے تلاوت کیا ہے وہ سورہ بولے گی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ حضرات اب قرآن جو پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن اپنے طور پہ مت پڑھیے گا، قرآن صحیح پڑھیے گا، قرآن صحیح پڑھیے، قرآن صحیح پڑھیے، سیکھنا ہوگا۔ وہ انگلش نہیں ہے ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ یاد ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی بھی یاد ہے کیا؟ علی بات آیت نہیں یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، اس کا میں حافظ ہوں۔ اس کو جیسے چاہا پڑھ لیا، قرآن وہ نہیں ہے۔ انگلش دنیا والوں کی زبان، جیسے چاہو پڑھ لو، قرآن اللہ کا کلام، اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، جو اصول ہے، جو ساختہ ہے، جو طریقہ ہے، اس طرح پڑھنا ہوگا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تجوید سیکھنا ہوگا، بغیر تجوید کے آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ۔ آپ کہے گا تجوید ہے کیا مولوی صاحب خسارہ؟ ارے تجوید کیا ہے؟ حروف کے مخارج کی درستگی، الف کا مخرج الگ ہے، با کا الگ ہے، تا کا الگ ہے، ثا کا الگ ہے، جیم کا الگ ہے، ہا کا الگ ہے، اور آپ لوگ سب کو ایک ہی میں جیسے دال بھات ملاتے ہیں، گھپا گھپ کھاتے ہیں۔ ہاں کہہ دیتے ہیں خواہ ہے تو اس کو کہتے ہیں کھا، کھا کیا؟ حروف کی مخارج کی درستگی، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ قسم خدا کی جب مخارج کی درستگی ہوگی اور تجوید سیکھ لیں گے، قرآن پڑھیے گا، ایسا لگے گا جیے تو قرآن پڑھتے رہے، روح نکلے تو قرآن پڑھتے رہے۔